बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो सबसे अहम खबर है वो अब से थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होने वाली है। जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, इमरान खान साहब के दो केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे, गालिबन एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहां पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशाखाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आजाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आजाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहां जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीजें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की, फर्ज करें आप, जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत अवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे, वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह, तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीजें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा, और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, और वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अराकीन है उनके पार्लिमान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहां हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीजों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहां पर यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ, यह भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है,
اور تب تک آصم منیر صاحب کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے تو اس کے بعد میری بات یاد رکھیے گا کہ یورپی یونین ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہوں, یہ سارے بھرے بیٹھے ہیں جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا ہے. اس کے بعد بڑا سخت رد عمل ان کے اوپر آئے گا. بہرحال عمران خان صاحب فی الحال تو گرفتار ہیں اور یہ ایک اچھی خبر ہے, ان کے کیسز لگ گئے. دیکھتے ہیں ان کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے. عمران خان کو قتل کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں ان پہ مراد سعید نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے اور یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں جو انہوں نے بتایا. تشویشناک صورتحال انہوں نے کہا جی جنم لے رہی ہے اور عمران خان صاحب اس وقت ریاست کی تحویل میں ہے جہاں مسلسل ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. آخر کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ ان کا کنٹرولڈ چیک اپ کیا جاتا ہے, کنٹرولڈ انفارمیشن دی جاتی ہے, کنٹرولڈ میڈیا ہے جس سے زندگی کو خطرہ ہے, جن کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچے ہیں. انہی کی بات پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے قبل عمران خان پر وزیرآباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا, ان کو گولیاں لگی, اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی, لیکن اس وقت بھی بیانیے بنائے گئے. لمحوں میں آئی ایس آئی نے میڈیا کو ویڈیو بیانات بھجوانا شروع کر دیے فٹافٹ. وہ یاد ہے آپ کو تھانے کے اندر سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ رہا تھا, پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور آئی جی بھی وہاں پہ موجود تھے اور ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز آئی ایس آئی کیسے جاری کروا رہی ہے. یعنی پورا نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. پھر فوجی قیادت کے کہنے پر آئی ایس آئی نے ایک افغان کو عمران خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا تھا. جب میں نے پریس کانفرنس میں اس سازش کا پردہ فاش کیا تو آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوا دی اور شام کو پرائم ٹائم ٹی وی چینل پہ پروگرام میں بیانیے کے لیے بھی بھجوا دیا. میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا مگر یہ جانتے تھے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. اس طرح وہ بندہ بھی سامنے آ گیا. پھر سوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان بھی ایکسپوز ہو گیا جس کے لیے ڈبل ایجنٹ ہائر کیا گیا تھا جو بعد میں مارا گیا. اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروا دیا گیا عمران خان صاحب کے تاکہ ہیلی کاپٹر گر جائے اور عمران خان صاحب اس واقعے میں مارے جائیں, اور رپورٹ آج تک اس کی سامنے نہیں آ سکی. 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا عمران خان کو مارنے کے لیے. جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئی کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا. اس کے علاوہ کئی کوشش پیشکش کی گئی ہے کہ آپ ڈیل کر لیں, خاموشی اختیار کریں, پاکستان سے باہر چلے جائیں اپنا علاج کروانے کے لیے, آپ کو طبی بنیادوں کے اوپر پاکستان سے باہر بھجوا دیتے ہیں. یہ صحافی ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں فخر الرحمان صاحب, انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے. کچھ اور سورسز بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور لگاتار ان چیزوں کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ باہر چلے جائیں پاکستان سے. فخر الرحمان صاحب نے بھی یہ خبر بتائی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے, نواز شریف کی بھی خواہش ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو توڑنے میں تو یہ مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں, نہ ان کی مقبولیت کو یہ ڈیمیج کر پائے. اب اگر کوئی ریمیڈی مل سکتی ہے یا اگر نواز شریف کو یا عاصم منیر کو کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ جیسے نواز شریف پاکستان سے علاج کروانے کے بہانے پاکستان سے باہر انگلینڈ چلے گئے تھے, ویسے ہی عمران خان صاحب بھی علاج کروانے کے بہانے پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں چلے جائیں. عمران خان صاحب اس بات میں نہیں مانتے اور مبینہ طور پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہی کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, کہ میں نہیں مانتا, میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور مجھے کوئی ڈیل آپ سے نہیں چاہیے. تو یہ بار بار ڈیل جاتی کیوں ہے عمران خان کے پاس؟ کبھی امریکہ سے بندے بلا کے عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں, کبھی کہیں اور سے بندے بلا کے عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں, کبھی اس کو براہ راست ڈیل دیتے ہیں, کبھی گرفتاری سے پہلے اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں, کبھی گرفتاری کے بعد اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں. اور اب حال ہی میں ایک نئی ڈیل کا بھی انکشاف ہو رہا ہے اور یہ 2-3 سورسز نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو پھر ڈیل دی گئی اور انہوں نے کہا جی میں نہیں کرتا, انہوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں میں نے نواز شریف نہیں بننا. دیکھیں نواز شریف کی جان کیسے چھوٹتی ہے. نواز شریف کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگا نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنے پلیٹلس گرا کے بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان سے باہر بھاگ گئے اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے تو وہ تب تک اپنی ڈیل مکمل کر چکے تھے. تو وہ 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے اور 4 سال گزار کر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر پاکستان سے وہ باہر گئے تھے. اب یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے, اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی بے عزتی ہے کسی سیاسی لیڈر کی کہ جب تک کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا کوئی کام نہیں کریں گے تب تک نواز شریف صاحب کی جان نہیں چھوٹتی. تو اب انہیں لگتا ہے کہ ہم بار بار آفر کریں تو شاید کسی جگہ پہ جا کے عمران خان صاحب مان جائیں. اگر اس خبر کو دیکھیں تو پھر تو یہی وہ خواہش ہے ان کی کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب کو اس پہ منا لیں. آج مبینہ طور پہ یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی ہے, مختلف لوگوں نے رپورٹ کیا اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی ملاقات ہوگی محمود خان اچکزئی سے. تو وزیر اعظم شہباز شریف ہے اور ایک طرف محمود خان اچکزئی ہے, ان کے بیچ میں ملاقات ہو سکتی ہے اور عمران خان کے حوالے سے تو ضرور گفتگو ہوگی. دیکھیں شہباز شریف اس وقت کیوں انگیج کر رہے ہیں؟ جب بھی کبھی کوئی پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن احتجاج کی سیاست کر رہی ہوتی ہے تو فوری طور پہ حکومت انگیجمنٹ شروع کر دیتی ہے. اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ ہوتا ہے کہ احتجاج کا مومنٹم ٹوٹتا ہے,
یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی حل ویسے ہی نکل آئے گا، تو ہمیں نکل کر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے، ایک وہ یہ پرسپشن بناتے ہیں، تو اس سے احتجاج کا مومنٹم توڑنے میں تھوڑی سی مدد ملتی ہے۔ دوسرا، حکومت یہ ایک اخلاقی برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی گورنمنٹ کو لیجٹیمیٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں جناب ہماری یہاں پہ حکومت موجود ہے، ہم جائز حکومت ہے، ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ حالانکہ یہ حکومت تو حکومت میں ہونی نہیں چاہیے تھی، ان کی تو اپوزیشن بھی نہیں بنتی تھی بیچاروں کی، 17 سیٹوں والے تو کچھ چوتھی نمبر کی تیسری نمبر کی ان کی پولیٹیکل پارٹی بننی تھی اگر صحیح الیکشن ریزلٹس کے مطابق یہ اسمبلیاں قائم ہوتی تو۔ بہرحال یہ ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اس مرتبہ بھی ایسا ہو رہا ہے، تو ایک طرف مذاکرات کہا جا رہا ہے جی مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی اور بات چیت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ کریک ڈاؤن۔ اس وقت پنجاب میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور سندھ میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بڑی خاموشی سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ خبروں کے اندر آپ کو پتا ہے میڈیا بتاتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، سوشل میڈیا بھی آج کل توجہ دیگر چیزوں کی طرف ہے کافی بٹی ہوئی، تو اس لیے زیادہ اٹھایا نہیں جا رہا معاملہ، لیکن کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے وہ لوگ جو علاقوں کی بندش کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو تحریک کو تیز کر سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا جا رہا ہے، چاہے وہ کارکنان ہیں، متحرک کارکنان، یا وہ لیڈران ہیں، جیسے تیسے بھی انہیں غائب کیا جا رہا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، 3 MPوں کے تحت ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ تو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ، اور کئی اطلاعات تو ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ والنٹیرلی بھی گرفتار ہونا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، کسی بندے کا نام لینا ہو تو میں لے نہیں سکتا، لیکن آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وفاقی وزیر نے بھی ایک نے کہا حکومت کے بندے نے کہ جناب ہم سے تو رابطہ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں گرفتار کر لے ورنہ یہ 8 فروری ہمارے کھاتے پڑ جائے گا دونوں طرف سے۔ دیکھیں نا گرفتاری کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف آپ سے پوچھ نہیں سکتی، آپ کہتے ہیں میں تو گرفتار ہو گیا تھا۔ 2، اگر 8 فروری کو کوئی بڑا وقوعہ ہو جاتا ہے تو حکومت آپ کے اوپر پرچہ نہیں دے سکتی، آپ کہیں گے جی میں تو اس دن اندر تھا۔ تو یہ ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے اندر ہونے کا، کہ آپ کی حاضری بھی پڑ جاتی ہے اور آپ کی کھال بھی بچ جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں اب ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا کڑا احتساب شروع کر دیا ہے اپنے اراکین اسمبلی کا اور عہدیداروں کا، اور ایک ایک کر کے اب وہ نام سامنے لے کر آ رہے ہیں، MNAs کے، MPAs کے، سوشل میڈیا کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا سوشل میڈیا ہے یا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے اب یہ معاملہ اٹھا دیا ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں جی فلانا MNA ایک دفعہ بھی نہیں آیا، یہ MP ہے یہ بھی نہیں آیا، یہ منسٹر ہے یہ بھی نہیں آتا تھا، اس کو عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی ہے یہ بھی نہیں آتا تھا، یہ جو بندہ اس کو یہ عہدہ دیا ہوا وہ بھی نہیں آتا۔ اب سوشل میڈیا نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے اور وہ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب کون آتا ہے اور کون نہیں آتا، یہ رولا پڑ گیا۔ دوسری جانب ایک اور چیز ہوئی اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، 8 فروری کے احتجاج سے بالکل پہلے، یعنی عین جب احتجاج کا ماحول بنا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کو قید تنہائی کا سامنا ہے اور ان کی آنکھ کو علاج کی ضرورت بھی ہے اور تحریک چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو شیر افضل مروت اور مشال یوسفزئی نے عاصمہ شرادی صاحبہ کے پروگرام میں الزام لگایا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں وہ ہار جس کی وجہ سے بشرا بی بی عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ ہار علیمہ خانم لے گئی تھی، یہ ان دونوں نے الزام لگایا۔ ویسے ایسی کارروائی تو کوئی دشمن بھی نہ ڈالے اس موقع پر، جب عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، بشرا بی بی بھی اندر ہے، عمران خان کی بہنوں کو روزانہ وہاں پہ جیل کے باہر مار پڑتی ہے جب بھی وہ آتی ہیں، بار بار انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں اور ان کو گندے انڈے تک مارے گئے، بہت عجیب و غریب، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا بھی گیا۔ یہ ساری گھٹیا حرکتیں ہم نے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ وہ بیچاری روزانہ کی بنیاد پہ عدالتوں میں جا رہی ہیں، جب وہ اپنے بھائیوں کا مقدمہ لڑ رہی ہیں اس وقت اس قسم کی چیز اس طرح لے کر جانا ان کے بارے میں بڑا عجیب سا، کوئی دشمن بھی ایسا نہ کرتا، لیکن یہ ان دونوں نے کیا۔ شیر افضل مروت نے یہ الزام لگایا اور مشال یوسفزئی نے اس کی تصدیق کر دی اس الزام کی۔ تو جناب شام تک علیمہ خانم کا اس پہ جواب بھی آ جائے گا، جو بھی جواب آئے گا پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ علیمہ خانم اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ بہرحال یہ بڑی، اب میں کیا کہوں، عمران خان صاحب نے، پھر اس کا مطلب ہے شیر افضل مروت صاحب کو بہت پہلے پہچان لیا تھا، ورنہ وہ نہ نکالتے پارٹی میں سے، ایسی صورتحال میں لیڈرز پارٹی سے لوگوں کو نہیں نکالا کرتے جب وہ جیلوں میں ہو، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا کیا تھا۔ اب عمران خان صاحب کا دیکھیں حالات ان کے اتنے مشکل ہیں کہ فیملی اور ڈاکٹرز کو میڈیکل رپورٹس دینی تھی، اور یہ حکم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے دیا کہ جناب ہم نے کہہ دیا ہے آپ کی فیملی کو اور عمران خان صاحب کی فیملی کو اور ڈاکٹرز کو ان کی میڈیکل رپورٹس مل جائیں گی، لیکن اب تک عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹس نہیں دی گئیں۔ حالانکہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ہر 15 منٹ کے بعد نون لیگ رپورٹوں کے ساتھ آ کر ٹی وی پہ بیٹھ جاتی تھی، ہر 15 منٹ کے بعد ان کو نئی رپورٹ ملتی تھی کہ پلیٹلیٹس اتنے کم ہو گئے اور اتنے کم ہو گئے اور اتنے کم ہو گئے۔
اگر نواز شریف کو کہیں عمران خان صاحب پاکستان سے باہر نہ بھجواتے نا تو پلیٹلیس مائنس میں چلے جانے تھے ان کے. مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ اگلے 2-4-5 گھنٹے میں زیرو ہو جائیں گے اور اس کے بعد مائنس میں چل پڑیں گے. جس رفتار سے نواز شریف صاحب کے پلیٹلیس کو مینج کیا جا رہا تھا, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ہر 15 منٹ کے بعد ہاتھ کے اندر ایک رپورٹ لے کے بیٹھی ہوتی تھی کہ جناب یہ ایک اور رپورٹ آ گئی ہے. اور ادھر عمران خان صاحب کو 1.5 ہفتہ ہو گیا لگ بھگ, اسپتال سے ان کو لے جا کے ایک ٹریٹمنٹ کروایا گیا تھا. تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ان کی فیملی اور ڈاکٹر تک کو نہیں دی گئی. اس رپورٹ میں ایسا کیا ہے جو حکومت اسے چھپا رہی ہے اور نہیں دے رہی؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ پہ. عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ایک پوسٹ انہوں نے شیئر کی. اس میں انہوں نے لکھا, میں اور میرا بھائی اپنے والد سے ملنے پاکستان جانا چاہتے ہیں. 914 دن ہو گئے, ہمارے والد قید میں ہیں, قید تنہائی میں. ان کی صحت کے مسائل کے باوجود انہیں انڈیپینڈنٹ طبی سہولیات تک رسائی نہیں دی جا رہی. اب حکومت جان بوجھ کر ہمارا ویزا پروسیس بھی روک رہی ہے. ایک قیدی کو علاج نہ دینا ظلم ہے, بچوں کو باپ سے نہ ملنے دینا اجتماعی سزا ہے. یعنی یہ ہمارے لیے بھی ایک سزا ہے کہ ہمارے باپ سے میں نہیں ملنے دیا جا رہا. اس طرح عمران خان صاحب کے بیٹے نے کہا. ہم بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ آواز اٹھائیں اس سے پہلے کہ عمران خان کو کوئی نقصان ہو. اب یہ عمران خان کے بیٹے بار بار یہ اپیلیں کر رہے ہیں, بار بار یہ بات کر رہے ہیں, اور عالمی سطح پہ جو آوازیں اٹھنی چاہیے وہ اٹھتی ہیں, بعض اوقات نہیں اٹھتی. لیکن سب سے بڑا سہارا پاکستان کا جو یہ موجودہ رجیم ہے اسے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے کہ امریکہ کو انہوں نے راضی رکھ لیا ہے کچھ نہ کچھ کر کے, اور اس کے ذریعے سے اب تک جو صورتحال ہے اس کو یہ مینج کرتے چلے آ رہے ہیں. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی اور عہدیداران کو آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں طلب کر لیا. یہ ایک بڑی